नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह ज़िलज़ाल आज हम शुरू कर रहे हैं। 8 छोटी छोटी आयत पर मुश्तमल इस मुख्तसर सूरत में बहुत ही ज़ोरदार अंदाज में एक बड़ी याद दहानी की गई है। आखिरत का इनकार करने या उसके बारे में मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात रखने वालों की गलतफहमी भी दूर की गई और इस पर ईमान रखते हुए उससे गाफिल रहने वालों को भी होशियार और ख़बरदार किया जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जब ज़ुलज़िलतिल अर्दु, ज़ुलज़िलति हिला डाली जाएगी, अल अर्दु ज़मीन, ज़िलज़ालहा ज़लज़ला उसका या भूचाल उसका, हिलाया जाना उसका। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु, इज़ा के माने होते हैं जब के, और इज़ा के साथ जब किसी चीज़ का बयान हो रहा है, जो बात आ रही है, तो उससे मकसद याद दहानी होती है। यानी मफहूम होगा कि उस वक्त को याद रखो, उस दिन से होशियार रहो, जैसे कहा जा रहा हो। और ज़ुलज़िलत का जो लफ्ज़ है ज़ुलज़िला ज़लज़ला, उसका रूट वर्ड ज़ेल लाम लाम समझा गया। वैसे और भी राय हैं, किसी ने ये भी समझा कि यूनिक रूट वर्ड है। रूट वर्ड ज़्यादातर 3 हरूफ के होते हैं ना, तो इसका जैसे 4 हों, ज़ेलाम और ज़ेलाम। लेकिन एक ये भी कि ज़ल्ला के माने होते हैं कदम का फिसलना। ज़लज़ला समझा गया कि उसकी तकरार है, जैसे बार बार फिसलना, बार बार इधर उधर फिसल पड़ना। ज़लज़ला के वैसे वही माने हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, दूसरे अल्फाज में भूचाल जैसे कहा जाता है। ज़मीन का झटके खाना, इधर उधर हिलना और कांपना। और ज़लज़ला इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, जो जैसे बार बार जैसे आ रहे हैं, तकरार जिसमें अल्फाज की है, हरूफ की है, उसमें बार बार का मफहूम भी शामिल होता। जिस तरह वसवास के माने होते हैं ना, वसवसा डालने वाला ही नहीं होता, बल्कि बार बार वसवसा डालने वाला। इसी तरह ज़लज़ला में भी बार बार का मफहूम भी आता है, जैसे एक के पीछे दूसरा झटका आ रहा हो। कुरान में वैसे दूसरी जगह भी आते ही है ना कि यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहर रादिफा, सूरह नाज़ियात में है। उस रोज हिला मारेगा ज़लज़ले का झटका और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा, पीछे फिर और दोबारा एक झटका आए। ज़ुलज़िलतिल अर्दु, हिला डाली जाएगी ज़मीन। इज़ा ज़ुलज़िलतु, जब हिला डाली जाएगी, तो जो बात हो रही है क्या है, वो किस दिन किस वक्त की बात हो रही है कि ज़मीन के जैसे ज़रा से हिस्से में सोचें, एक ज़रा सा झटका ही हो, तो ज़लज़ला जिसे हम दुनिया में कई एक्सपीरियंस करते रहते हैं, कितना छोटा सा ज़रा सा झटका होता है, और उससे ही कैसी क़यामत सुग़रा ही कहते हैं ना, तो छोटी क़यामत आ जाती है। क़यामत के दिन का ज़लज़ला तो वो होगा कि पूरी की पूरी ज़मीन बैक वक्त पूरा कुर्रा ज़मीन एक साथ हिला डाला जाए। इसीलिए सूरह हज में उसे कहा गया, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। हकीकत यह है कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ी चीज़ है, यानी कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। शैउन अज़ीम है वो। ज़लज़ले और हिला डालने के लिए अरबी में और भी अल्फाज हैं जो क़यामत के ज़लज़ले को डिस्क्राइब करने के लिए कुरान में आते हैं। जैसे सूरह वाक़या में कहा गया, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रुज्जा, जब ज़मीन एक बारगी हिला डाली जाएगी, एक साथ पूरी ज़मीन एकदम रज्जा का है तो कांपने लग जाए। तो रज्जा वैसे ज़लज़ले की इब्तिदाई कैफियत भी उनको भी कहा जाता। सूरह मुज़म्मिल में कहा गया, यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु, उस दिन जब ज़मीन और पहाड़ लरज़ उठेंगे। और रजफ जो होती है वो कांपने की शदीद कैफियत के लिए लफ्ज़ है। समझ में आ रहा है कि क़यामत का ज़लज़ला वो कैसा ज़लज़ला होगा ना। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु कहने के बाद फिर ज़िलज़ालहा भी कहा गया। हा का जो है इशारा वो ज़मीन की तरफ है ना, तो ज़िलज़ालहा उसका ज़िलज़ाल, उसका ज़लज़ला, उसका हिलाया जाना। ये तो लफ्ज़ी माने में ज़िलज़ालहा के कि उसका हिलाया जाना, लेकिन उसका असल मफहूम यहाँ जो है वो ये कि इतनी बड़ी ज़मीन को, इस पूरे कुर्रे को हिला डालने के लिए जैसा हिला देने की ज़रूरत है, जैसा कि हक बनता है इतनी बड़ी चीज़ को हिलाने के लिए, कितनी क़ुव्वत, कैसी फोर्स, किस तरह से हिलाने की ज़रूरत है, उस तरह का हिलाया जाना ये भी समझा गया। तो एक तरह से गोया उस वाक़े की
عظمت کا، اس واقعے کے اتنے بڑے ہونے کا، وہ کیسا وہ عظیم زلزلہ ہوگا، اس کا بھی احساس دلایا جا رہا ہے زلزالہا کہہ کر۔ ایک مفہوم یہ بھی کہ جیسا ہلایا جانا اس کا مقدر ہے، جیسا کہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے، پورے کرۂ ارض کا جھنجھوڑا جانا، اور اس طرح جھنجھوڑا جانا جس طرح اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، ایسا ہلایا جانا جس کا آج تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج انسان سوچ نہیں سکتا، صحیح پتہ ہی نہیں چل سکتا وہ کیسی ہلا دی جائے گی، کس طرح سے وہ ہل رہی ہوگی۔ اس آیت میں اور جو دوسری آیات اس زلزلے کے بارے میں ہم نے یاد کی، کہا جا رہا ہے جیسے زمین ہل جائے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہر جگہ، جیسے یہاں بھی ہے نا، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین، یوم جب ترجف الارض والجبال، جب کانپنے لگے گی زمین اور پہاڑ، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کون کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم ہلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں کہ ہم ہلا دیں گے۔ اس سے ایک تو مفہوم بنتا ہے کہ گویا زمین خود اس انجام کے انتظار میں ہے، اس کی طرف، اس ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے جیسے ہی حکم ہو قیامت آ جائے گی۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ گویا زمین خود اس، یعنی دوسرا مفہوم اس کا یہ کہ اگرچہ انسان کے لیے وہ شیء عظیم ہے، وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس اس کا ذکر ایسے ہی ہو رہا ہے، بس آ جائے گی قیامت، زمین ہل جائے گی، زمین ہلا دی جائے گی۔ کوئی بڑا کام ہوتا نا کہ ہم اس کو کر دیں گے، ہم کرنے والے ہیں، یہاں تو بس آ جائے گی، زمین ہل جائے گی، ایسے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو جو مالک ہو، جو رب السماوات والارض ہو، پورے آسمان و زمین کے درمیان، تو اس کے لیے کیا ایک بال بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس زمین کا ہلایا جانا، وہ تو بس ہل جائے گی۔ اب قرآن میں جس طرح کئی مقامات پر بتایا گیا زلزلہ، اس طرح کا زلزلہ جو زلزلہ قیامت ہے، اس دنیا میں دنیا کے خاتمے کے وقت پیش آنا ہے۔ پیچھے ہی ابھی اسی سپارے میں ہم جو ساری تفصیلات پڑھ رہے تھے قیامت کے دن کی، کس طرح سورج لپیٹ دیا جائے گا اور پہاڑوں سے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور کیا کچھ ہوگا، تو وہ ایک بڑا زلزلہ تو ہے جو اس دنیا کے خاتمے کے وقت آنا ہے نا۔ اس کا تفصیلی احوال پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اور خصوصاً اس بارے میں۔ لیکن اس سورہ زلزال میں آگے جو قیامت کا احوال آ رہا ہے، اس کی بنا پر مفسرین کا ایک خیال یہ بھی ہے، بلکہ زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے جانتا ہے کہ اصل کیا بات ہے، کبھی تو ایک ساتھ بھی بیان ہی ہوتے ہیں نا، کبھی ایک پہلے کی بات ہو رہی ہو، پھر آگے کی بات بیان ہو رہی ہو، تو دونوں ہی موقعوں کی طرف بھی اشارہ ہو ہی سکتا ہے۔ ایک زلزلہ وہ بھی ہے جو اس دنیا کے خاتمے کے وقت آئے گا، یا پھر اس وقت بھی جب انسان دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیے جا رہے ہوں، اس وقت بھی زمین شیک ہو رہی ہو، اس وقت بھی زمین ہل رہی ہو، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 2 سورہ زلزال ہم پڑھ رہے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ نکال ڈالے گی، الْأَرْضُ زمین، أَثْقَالَهَا بوجھ اپنے۔ ثقل کے معنی ہوتے ہیں ثقل بار اور بوجھ، وزن۔ یہاں بھی أثْقَالَهَا، ہا کا اشارہ بھی ظاہر زمینی کی طرف ہو رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی۔ اور سب سے بڑا بوجھ جو زمین کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کا ہی ہے نا، جیسے سورہ رحمان میں بھی کہا گیا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، ثقلان کہیں تو دو بوجھ ہو گئے نا، کہ ایہا مخاطب کر کے کہا گیا کہ سَنَفْرُغُ، ہم تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، تم سے باس پرس کرنے والے ہیں، ایہا الثقلان، اے بوجھو، اے دو بوجھ، زمین کے دو بوجھو، جیسے کہا گیا وہاں پہ۔ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے، جن کی گنتی بھی ناممکن ہے، ان سب کو جیسے زمین جھٹک دے گی، شیک ہو رہی ہے، ہل رہی ہے، اس میں سے سارے انسان نکل رہے ہوں۔ سورہ انشقاق میں جیسے کہا گیا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ سورہ قیامہ میں اشارہ ملتا ہے
کہ ساری ہڈیاں جمع کر دی جائیں گی، ایک ایک پور تک اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک ویسے ہی بنا دینے پر قادر ہے، دوبارہ انسان ویسا کا ویسے بنا دیا جائے، خواہ وہ سمندروں کی تہ میں ہو کہ راکھ بنا کر اڑا دیا گیا ہو، وہ سب جو ہے زمین سے نکل رہے ہوں گے۔ اس کا نقشہ سورہ قمر میں اس طرح کھینچا گیا، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اس طرح سے وہ سارے نکل رہے ہوں گے، انسان اس کے اندر سے اس طرح نکل رہے ہوں گے۔ زمین میں تو ویسے اور بھی کیا کچھ ہے نا، سونے چاندی ہیرے جواہرات، خزانوں کے خزانے، اور بھی کیا کچھ ہو جو ہم جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، کیا کچھ نہیں زمین کے اندر ہے، وہ ساری دولت جس کے خاطر دنیا میں انسان نے اتنے فساد پھیلائے، اب سامنے بے قیمت پڑے ہوں گے، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات تک پڑے ہوئے ہوں، اور وہ سب وہاں نکلے ہوئے ہیں۔ زمین نے تو اپنا بوجھ خالی کر دیا، باہر نکالا تو والقت ما فیہا وتخلت، سب کچھ نکال چکی ہے، اور انسان اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا بھی، مسلم میں آنے والی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی، یعنی ایک قیمتی چیز جس پہ انسان مر رہا ہوتا ہے، جس سونے پر، وہ اس دن زمین اگل دے گی اس کو۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، تو وہ دیکھ کر کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا، وہ کہے گا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا، اس کو دیکھ کر کہے گا اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا۔ پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہیں کرے گا۔ وہ سونا جس پر مر رہا ہوتے، جس کے لیے آپس کے تعلقات خراب ہوں، اتنے بڑے بڑے فساد، اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ انسان کر ڈالے، وہ سب کیسا بے قیمت ہے، اصل تو قیمت ہی اس کی کچھ نہیں ہے۔ آج بھی سوچ لیں، اس وقت کا حال سوچیں تو سمجھ میں آ جائے کہ کیا اس کی قیمت ہے نا، کس طرح سے اس کو اگر اللہ نے دیا ہے تو کیسے صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان گناہ کمائے۔ لیکن اب یہ تو بوجھ ہے جو سونے چاندی ہر چیز جو نکل رہی ہے، تو سب سے انسان ہے سب سے بڑا۔ لیکن ایک اور بھی جو سب سے بڑا بوجھ ہے، وہ جس کی طرف آگے کی آیات میں اشارہ بھی مل رہا ہے، وہ انسانوں کے افعال و اعمال، ان کی گواہیاں ہیں۔ انسانوں کے گناہوں کا بوجھ تو ایسا ہے کہ سورہ شورى میں کہا گیا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے گناہ، انسانوں کے گناہوں کے بوجھ سے۔ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے جو ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، انسانوں کے گناہ دیکھ کر وہ تسبیح کر رہے ہیں، زمین والوں کے حق میں وہ درگزر کی درخواستیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں تو صرف شرک کے گناہ کے لیے ہی آتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے۔ گویا زمین انسانوں کی جیسے اعمال کے بوجھ سے پھٹ پڑنے کو ہے، پھٹ پڑنا چاہتی ہو، جیسے ویسے ہی تیار ہے پھٹ پڑنے کے لیے زمین۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے گا کہ سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے، اور وہ ادھر اشارہ ملے اور ادھر وہ اس کو باہر نکال دے۔ پھر کہا جاتا وقال الانسان ما لها، ہولناک صورتحال کا جو انسان پر اثر پڑے گا، جو اوپر دیکھا زمین کا ہلا ڈالت جانا، اس کا ہر چیز کو باہر نکال دینا، تو اس کا جو انسان پر اس وقت اثر پڑے گا، اس کا اس جملے سے اظہار ہو رہا ہے نا۔ انسان کیا کہہ رہا ہوگا، بدحواس ہو کر پکار اٹھے گا یہ کیا ہو گیا اسے، قال الانسان ما لها، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا اس کو ہو رہا ہے، یہ تو ہر چیز نکالے دے رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کی گھبراہٹ مجرموں کو اس وقت بھی ہوگی جب وہ اپنے اعمال نامے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف کی آیت 49 میں 49 میں،
کہ یہ کیسی کتاب ہے، مالی حاضل کتابی، جس میں کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں درج ہونے سے رہ گیا۔ جب دیکھیں گے کہ ہر چیز اس میں موجود ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اس سے نہیں رہ گئی، تو کہیں گے کیسی کتاب ہے، یہ کیا ہو گیا اسے، مالی حاضا۔ وہی چیز اب اس دیکھ کر بھی زمین کے لیے بھی انسان کہے گا نا۔ انسان جو کہا جا رہا ہے کہ انسان کہے گا، قال الانسان، انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی زندہ ہوئے، ابھی ہوش میں آئے، جیسے ابھی کچھ دن سے جاگے ہو، گہری بڑی نیند سے، اور اس وقت یہ تماشا دیکھ رہا ہو کہ زمین کیا کر رہی ہے، چیزیں نکال رہی ہے، تو جو پہلا اثر جو ہر شخص پر ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے سوال اٹھے نا اس کے ذہن میں، جو سوال کر رہے ہوں، اور بعد میں پھر سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ روز حشر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان سے مراد آخرت کا انکار کرنے والا انسان ہے، کیونکہ وہ تو اس کو بالکل غیر ممکن سمجھ رہا تھا، اس کے دھیان کبھی اس نے نہیں دیا تھا کہ آخرت آنے بھی والی ہے اور وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی، تو وہ حیران و پریشان ہوگا۔ سورہ یاسین آیت 52 میں جیسے آتا ہے کہ جب نکلیں گے سب قبروں سے تو کہہ رہے ہوں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری برقد سے، ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اب یہ جو جواب مل رہا ہے سورہ یاسین میں، ویسے یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کون جواب دے گا، پورا ماحول ہی جواب دے سکتا ہے، فرشتے جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہو، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ جواب دے رہے ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ وہ وعدے کا وقت پورا ہو گیا ہے جس کی خبر انبیاء کرام نے دی تھی، تو یہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو انسان سے مطلب عام انسان، ہر انسان، یا پھر مجرم انسان، دونوں ہو سکتے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا جاتا آیت نمبر 4، یومئذ، اس دن، تو حدث، بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں۔ اس دن ظاہر ہے وہی بات ہو رہی ہے اس قیامت کے دن کی۔ تو حدثو کا جو لفظ ہے، حدثہ کا لفظ یاد بھی ہوگا، اسی سے حدیث کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے حادثے کا بھی لفظ۔ الحدوث کے معنی ہے کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہیں ہو، اور حدث میں سے کسی چیز کا واقع ہونے کے لیے بھی ہوتا، اسی سے ہم حادثے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اسی سے بات کرنے کے لیے بھی آتا۔ بات بھی جب کی جائے تو ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے نا، اس سے پہلے پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح ایسی کسی پرانی بات کے لیے بھی آتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن سے نکل چکی ہو، یا کوئی واقعہ ذہن میں نہیں رہا، پتہ نہیں ہے، اور وہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے بھی حدثہ کا لفظ آئے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین بیان کر رہی ہوگی، تو حدث اخبارہا، اخبارہا خبر کی جمع، اردو کی طرح خبر کے معنی جانتے ہیں ہم۔ نبا بھی خبر کے لیے عربی میں آتا نا، خبر کے مقابلے میں نبا جو ہے وہ خاص بڑی خبر کے لیے ہوتا، اور خبر جو ہے وہ عام لفظ ہے ہر خبر کے لیے۔ ایک بات جس کا پہلے پتہ نہ ہو اس کی اطلاع دی جائے وہ خبر ہوگی نا۔ اس دن بیان کر دے گی اپنی خبریں، ظاہر کون کرے گی؟ زمین کی بات چل رہی تھی تو یہاں بھی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن زمین خبریں بیان کر دے گی۔ بات یہ کہ زمین تمام نیکیاں اور بدیاں، برائیاں، جو بھی عمل ہوئے اس کی پشتے جو کیے گئے وہ اللہ کے حکم سے سنا دے گی۔ اس دنیا میں انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس زمین کے اوپر یا نیچے کرتا ہے نا، اس وجہ سے انسان کے اعمال کے، اس کے اقوال، اس کی بات چیت، سب کی سب سے بڑی گواہ ہے زمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت کے دن انسانوں کے اعضاء اور جوارے تک کو بھی بولنے کی طاقت دے دے گا نا۔ ایک خود مجرم انسان کے اپنے بدن کے روئیں تک بھی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اس کی زندگی کا ریکارڈ سنانے کے لیے ان سب کو اللہ تعالیٰ گویائی عطا کر دے گا۔ اسی طرح زمین کو بھی گویائی عطا کر دی جائے گی، وہ بیان کرنے لگے، وہ ہر ایک کا ریکارڈ سنا دے۔ احادیث سے بھی زیادہ ہی ویسے اس وقت کے واقعات سمجھ میں آتے نا کہ قیامت کے کیا کچھ ہونا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا کہ جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں، یعنی جو کہ وہ خبریں بیان کرے گی وہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ ادب تھا نا صحابہ کرام کا، آپ سے سننا چاہتے تھے اطلاع، آپ کو جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا. وہ کہے گی اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا. یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی. یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں آنے والی حدیث ہے. اسی طرح حضرت ربیہ الخرشی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے. اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ چھپ جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا. ہر شخص کے عمل کی وہ خبر دینے والی ہے زمین، خواہ اچھا ہو یا برا ہو. یہ طبرانی میں یہ حدیث آئی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو. پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی. یہ بات کہی تو جا رہی ہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، اور لیکن زمین بیان کیسے کرے گی، کیا ہوگا، اب اس کا تصور کرنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دے دی ہیں، وہ کچھ سکھا دیا ہے کہ سب کچھ انسان ریکارڈ کر رہے ہیں. آج کتنی پرانی سالوں پرانی باتیں انسان دیکھ سکتا ہے. کیا کیا ٹیکنالوجی کہاں پہنچ رہی ہے. اندھیرے میں بنی ہوئی ویڈیو تک کو بھی روشن کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے زیادہ ایکوریٹ طریقے سے ریکارڈ رکھنا اور بعد میں دکھا دینا کیا مشکل ہے نا. کہ جو کچھ انسان ہر لمحے میں اپنی زندگی میں کرتا رہا بالکل اسی طرح اس کے سامنے آ سکتا ہے. وہی بات یہاں کہی جا رہی کہ وہ زمین بیان کر دے گی، اس کی ایک ایک بات سنا دے گی، خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ کیونکہ رب کا آپ کے پروردگار نے، اوہا اشارہ کیا، حکم دیا، لہا اسے. وہی لفظ جانتے ہیں آپ، معنی اس کے خفیہ اشارہ اصل میں ہوتے. وحی کی قسموں پر بھی بات ہوتی رہی، کیسی کیسی کون کون سی وحی ہوتی ہے. قیامت کے دن کا جو حیرت انگیز اور عجیب و غریب منظر اوپر پیش کیا گیا کہ زمین اخبار بنی ہوئی ہے، خبریں بیان کر رہی ہے، سنا رہی ہے. یہاں پر اس حیرت کا جیسے ازالہ کیا گیا ہے. زمین کوئی اپنے آپ نہیں کر رہی ہے. زمین کیوں کر رہی ہے؟ یہ جو کچھ سارے بوجھوں کا اس کا نکل جانا، اس کا خالی ہونا، اس کا بیان کرنا، سب اس لیے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کی. کوئی خفیہ اشارہ ہی، بس اشارے کی ضرورت ہے صرف نا. اشارہ کیا اور زمین شروع ہو گئی بیان کرنا. جیسے ذرا سی شہد کی مکھی سوچیں، اپنے ایک ذرہ برابر جو ایک دانے جتنا دماغ اس کے پاس ہے، اس سے ایسے کمپلیکیٹڈ اور سفسٹیکیٹڈ نظام سسٹم بنا کے چلاتی ہے. وہ کیسے اور کیوں کر ہو رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اوحا ربک الی النحل، کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اشارہ دینے سے جو وحی جو زمین کو دی جائے گی، وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرتی چلی جائے گی نا. اب یہ بیان کرنا ایک خبر ہمیں دی جا رہی ہے، لیکن اس کو ذرا خود سوچیں، اپنے لیے سوچیں تو کس طرح ہماری لا علمی میں سوچیں کسی نے ہماری کوئی ویڈیو بنا دی ہو تو تھوڑی سی دیر بھی دیکھنا مشکل ہو جائے نا. شاید کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں کہ اس کو دیکھیں دوبارہ. اس سے اپنی حرکتوں پہ خود انسان شرمندہ ہو رہا ہو کہ کیسے بات کر رہا تھا، کیسے کیا کر رہا تھا. کچا کہ ساری زندگی کی وہاں پہ چل رہی ہے فلم، تو کیا کچھ ہو رہا ہوگا نا. اگر دنیا میں تو ممکن ہو تو ہم شاید فوراً ہی بند کروا دیں، سنے بھی نہیں. لیکن وہاں زمین کو کون روک سکے گا نا، جب وہ ایک ایک کا کچا چھٹا ظاہر پوشیدہ سارا حال بیان کر دے گی. اب یہ ویڈیو فلم کے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف مثال سے سمجھنے کے لیے ہے نا، ورنہ وہ تو اصلی حالات ہوں گے. وہ کیسا کس طرح سے بیان کرے گی وہ تو وہیں جا کے سمجھ میں آئے گا، پتہ چلے گا نا. آج اس کا پورا اندازہ ہم کر تو نہیں سکتے کہ وہ کیسے وہ بیان کر رہی ہوگی. حامیم سجدہ میں کی آیت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ کس طرح مجرمین اپنے کھالوں سے پوچھیں گے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا.
آخر تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جواب دیں گی کہ جس خدا نے، جس اللہ نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے ہمیں بھی گویا کر دیا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اسی طرح سے آج زمین کو اللہ نے یعنی اشارہ کیا، جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی، زمین کو بھی بولنے کی طاقت عطا کر دی، اور وہ بول رہی ہوگی، اللہ کی اجازت سے بول رہی ہوگی۔ سورہ انشقاق میں بھی آتا نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کا یہی حق بنتا ہے، اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ تو زمین اللہ کے حکم سے وہ سب بیان کر رہی ہے، اور بات بھی صرف اعمال اور افعال ہی کی نہیں ہے کہ کیا کیا تھا، چوری کرتے وقت کے بعد سامنے سے نظر آ رہی ہو، یا کوئی اور کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہو، بلکہ جو کچھ دلوں میں انسان چھپا رکھتا ہے، اس کے خیالات، ارادے، نیتیں، دشمنیاں، نفرتیں، محبتیں، وہ سب بھی سامنے آنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یاد ہی ہوگا، آیات پڑھتے رہتے نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ وہاں پہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا نا، نہ صرف کہ حساب لے گا، پھر کہا جاتا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے۔ دل میں ہی خیال آئے تو بہت سے ہو سکتے ہیں اس کے بدلے معافی ہو جائے، بلکہ گناہ کا خیال آئے اور انسان اس پہ عمل نہ کرے تو ایک نیکی تک بھی لکھی جا سکتی۔ لیکن جو دل میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر میں کوئی نیکی کر رہے ہیں لیکن پیچھے کچھ اور بری نیت ہے، وہ سب بھی سامنے آنے والی ہے۔ عمل بالکل ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں اوپر سے، لیکن اللہ تعالیٰ جو لطیف خبیر ہے، وہ تو اس طرح سے وہ سامنے لانے والا ہے۔ ابھی اگلی صورت میں بھی بات اور زیادہ سمجھ میں آئے گی، کس طرح دلوں کے بھی چیزیں نکال دی جائیں گی باہر۔ اور پھر کہا جاتا یوم ایدن، اس دن یصدر الناس، آئیں گے لوگ، اشتاتا، منتشر، گروہ در گروہ، لیروا اعمالہم، تاکہ دکھا دیے جائیں اعمال ان کے، تاکہ ان کو اعمال دکھا دیے جائیں۔ یوم ایذن، اس دن، وہی بات اس دن کی چل رہی ہے، قیامت کے دن کی، جب دوبارہ انسان زندہ کر کے کھڑے کیے گئے ہیں۔ یصدرو کا جو لفظ ہے صدرہ سے، صدرہ ہوتا ہے کسی کام کو بخیر و خوبی سر انجام دے کر اس سے فراغت کے بعد واپسی پر، جیسے لفظ ہوتا صدرہ بولا جاتا ہے۔ پانی پر پہنچنے کو، کسی پانی کے ذخیرے پر پہنچنے کو ورد کہا جاتا، وارد ہونا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، وہ اس کا اپوزٹ ہے اس کا۔ اور پانی سے سیر ہو کر واپس لوٹنا صدرہ اور اسدرہ ہے۔ پانی اور پانی کے ذخیروں پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہی ہوتا ہے نا، تو الفاظ بھی اکثر وہیں سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، اسی سے اوریجن وہاں سے نظر آتا ہے نا۔ یہاں یصدرو پلٹنے کے معنوں میں جا کر جیسے پلٹنے کے معنی سمجھ میں آتے ہیں نا۔ یصدر الناس اشتاتا، اشتاتا کا جو لفظ ہے شتا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا شیرازہ بکھرنا، پراگندہ ہونا۔ شتیت کے معنی ہوتے ہیں متفرق ہونا، جیسے اسکیٹرڈ گروپ انگلش میں اگر کہیں تو، متفرق، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا۔ تو اب اس دن لوگ پلٹیں گے، کہاں سے پلٹیں گے؟ صدرہ کا لفظ ہے نا، تو اس کے لحاظ سے کہیں جا کر پلٹنے کی بات ہے نا۔ تو ایک تو اس کا مفہوم سمجھا گیا کہ اللہ کی طرف پلٹنا، جو اصل ٹھکانہ ہے، اصل گھر تو وہی تھا نا، اور وہی ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا امتحان دینے کے لیے، اب پھر وہ اصل گھر کی طرف پلٹنے کا دن ہے، اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانے کا دن ہے۔ اگرچہ یہ بھی سمجھا گیا کہ قیامت کے دن ہی کی بات ہو رہی کہ حساب کتاب کے بعد پلٹے گا۔ قیامت کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں ہمیں دکھائی جاتی ہیں قرآن اور حدیث میں، کیا کچھ وہاں پہ پیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے، لیکن جو جھلکیاں ہیں اس کسی نے یہ بھی مفہوم یہاں پہ لیا کہ دوبارہ انسان اٹھا کے کھڑا کیا گیا، کس طرح وہ گیا، اپنے حساب کتاب اس کا ہو رہا ہے، اعمال اس کو سارے سامنے زمین بیان کر رہی ہے، اور پھر وہ پلٹ رہا ہے، یہ بھی سمجھا گیا۔ اللہ عالم۔ اشتاتا کے وجہ سے ایک اور بھی مفہوم لیا گیا کہ بہت سے مختلف قسم کے انسانوں کے گروہ،
جیسے زمانوں کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں نا، یہ دنیا میں انسانوں نے جو جتھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھے جا سکتے. اب وہ آخرت کی طرف پلٹ رہے ہیں، مختلف قسم کے گروہ. سورہ نبا میں جیسے کہا گیا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے. اور فوج در فوج افواجا نکل آؤ گے. کس طرح گروپ کے گروپ ہو سکتا ہے، ایک زمانے کے لوگوں کا ایک گروپ آ رہا ہو، ایک جگہ کے لوگوں کا ایک گروپ آ رہا ہو، واللہ عالم. یہ بھی ہے کہ حساب کتاب کے بعد لوگ پھٹ جائیں گے. اب داتا کا جو ہے نا الگ الگ ہو جانا، پھٹ جانا، اسکیٹرڈ ہونا. دنیا میں جس بنیاد پر گروہ بنے ان کی کوئی حیثیت وہاں پہ نہیں رہے گی. بنیاد چاہے وہ خون کے رشتے کی ہو، قومیت کی ہو، اور گروہی بنیاد پر ہو. کئی طرح کے گروہ دنیا میں تو ہوتے ہیں نا، جتھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب ختم ہو جائیں گے نا. اب ایک نئی بنیاد پر گروہ بندی ہوگی. کون مقربون ہے، کون اصحاب الیمین ہے، کون اصحاب الشمال ہے، کافر ہے کہ منافق ہے، اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے کون سے درجوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس طرح سے بھی سب الگ الگ ہو جائیں گے. اور یہ واپسی ہو رہی ہے کس لیے؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو دکھا دیے جائے ان کے اعمال. قیامت کے دن کا سب سے بڑا ایونٹ جیسے ہے نا، وہ اصل کام جیسے لیُرَوْا آتا نا، تاکہ دکھا دیے جائے ان کو اعمال. یہ حضرت انسان دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا، کیسے کیسے فساد پھیلائے گئے، فساد کو ٹھیک کرنے والوں کی کوششوں کی کیسی کیسی مخالفتیں ہوئیں، کیا کیا غلط الزامات لگائے گئے. پھر ایک ایک فرد کی اپنی پوری داستان زندگی، ان کی کہ اپنے اعمال جیسے ان کی اصلی شکل میں سامنے آ جائیں گے نا. جیسے جس عمل کو یہاں انسان، کتنے ہی ایسے اعمال ہیں نا جن کو انسان اپنی جیسے کامیابی کا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے پتہ چلے کہ اس کی اصل کیا ہے. وہ اعمال جو دکھائے جائیں گے جیسے اصلی صورت میں نا، وہ بالکل دنیا پرستی کا مظہر بن کے سامنے آ جائے. انسان خوش ہو رہا ہے، اتنا زبردست، اتنا بڑی کوئی چیز تعمیر کر دیا، کوئی اتنا بڑا کام کر دیا ہے، لیکن وہاں وہ کس نیت سے کیا تھا اس لحاظ سے وہ عمل دیکھے گا نا. ایک بڑا نیکی کا کام وہ صرف ریائی بن کے سامنے بس آ جائے، بلکہ ریا تو شرک بھی ہے، تھوڑی سی شرک ہی بن کے سامنے آ جائے نا. مفسرین نے یہاں سے لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کا یہ مطلب بھی لیا کہ وہ اپنے اعمال کا نتیجہ، اس کا انجام بھی دیکھیں گے. ابھی اگلی آیات میں ویسے اس کے مفہوم پر بات کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ اعمال دیکھیں گے یا اعمال کا انجام بھی دیکھیں گے. پھر کہا جاتا فَمَن يَعْمَلْ، بس جس نے کی ہوگی، جس مثقال برابر ذرۃ ذرے کے، خیرًا یرا بھلائی نیکی، یرہ دیکھے گا اس کو، اس خیر کو وہ دیکھ لے گا وہاں پہ. وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے کی ہوگی مثقال برابر ذرۃ ذرے کے برابر، شرًا یرہ شر برائی، یرہ اس کو دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ جس نے کیا مثقال کا جو لفظ ہے، ابھی ثقل کا لفظ ہم پیچھے بھی سمجھ رہے تھے نا، اوپر آیت دوسری آیت میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، بوجھ کو کہتے ہیں، وزن کو کہتے ہیں. لیکن مثقال کہے تو جیسے ہم وزن، برابر وزن رکھنے والا. مثقال سے اس سے ہم سمجھ سکتے جیسے ہمارے پاس ہوتے نا بٹے کہتے ہیں نا ہم، کلو کے، سیر کے، اوس، گرام وغیرہ کے جو وزن ہوتے، تو مثقال وہ ہو گئے. تو مثقال کہیں تو جیسے اس کے ہم وزن، اس کے برابر. ذرۃ ذرہ جو ہے وہ ایک بس چھوٹی سی سفرنگ کی جو ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں ریت کا ذرہ بھی، تقریباً انہی معنوں میں جیسے ہم اردو میں سمجھتے ہیں نا. ذرہ ویسے وہ ہے عربی میں کہ جو سب سے چھوٹے سے چھوٹا، جیسے ذرہ پارٹیکل جس کو آگے اور ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکے، بہت ہی چھوٹا. اسی لیے انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو مثقال ذرہ کے معنی لکھے ہوتے ہیں ایٹمس ویٹ. ایٹم سب سے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے نا. تو اصل میں تو جس کا کچھ وزن ہی نہیں ہے، جیسے وزن نہ ہونے کے برابر ہو، وہ بھی انسان وہاں پہ دیکھ لے گا. یہ بتایا جا رہا ہے نا. یہ کیسی یاد رکھنے والی بات ہے. سورج شروع ہی کیسے ہوتی ہے، قیامت کے زبردست زلزلے کا ہولناک منظر رکھ کے پہلے جیسے شیک کر دیا گیا انسان کو اندر سے ہلا دیا گیا. پھر زمین کے خبریں بیان کر دینے کا منظر کیسا پریشان کن.
پھر اللہ کے سامنے اکیلے حاضر ہو کر اعمال کا حساب کتاب کی بات کی گئی۔ اب احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا کے دھندوں میں اس دن سے بے فکر نہیں ہو جائے جب ایک ذرہ برابر عمل بھی سامنے آ جانے والا ہے۔ اگر وہ دن یاد نہ ہو تو کیسے اتنی قیمتی زندگی، اس زندگی کے اتنے قیمتی لمحات، کتنے چھوٹے سے وقت ہے نا، کتنی چھوٹی سی زندگی کیسے بھاگی جا رہی ہے۔ جتنی تیزی سے سیکنڈ کا کانٹا چلتا ہے اتنی تیزی سے ہماری زندگی بس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے نا، اور کس طرح بس ختم ہو جائے گی۔ اور انسان سوچنا بھی نہیں چاہتا اکثر کہ ہر لمحے جو میں کر رہا ہوں یا جو کر رہی ہوں وہ عمل کل مجھے کیسا لگے گا، کل جب سارے انسانوں کے سامنے، دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے جب وہ اعمال چل رہے ہوں گے، سامنے دکھائے جا رہے ہوں گے تو وہ کیسے لگیں گے، اس کا آج سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ آج تو کیسے ہوتا ہے، دنیا کے ہر فرد کی خرابیاں نظر آ رہی ہیں ہمیں، ان کی کوتاہیاں سمجھ میں آ رہی ہیں، ان کی حرکتوں سے بیزار بھی ہوتے رہتے ہیں، شکایتیں ہوتی ہیں، اور جو نظر نہیں آتا یا جانتے بوجھتے انسان جس پر نظر نہیں ڈالنا چاہتا وہ اپنا عمل ہے نا۔ ایک غیبت جس کا وزن آج انسان کو رائی کے دانے کے برابر محسوس ہوتا ہے، سوچتا بھی نہیں کرنے کے بعد کہ کیا کر ڈالا۔ کسی کو پٹ ڈاؤن کرنے والے 3-4 الفاظ جنہیں زبان سے ادا کر کے انسان بھول بھی جاتا ہے، وہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہو سکتے ہیں کہ اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر اس سے آلودہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کسی کو بس کہا کہ پستہ قد ہے، بس وہ کافی ہے اس کے لیے عیب، کچھ برائی نہیں کی، صرف تھوڑا سا بس دیکھ رہی ہو کم طرح حیثیت سے نا۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنبیہ ہوتی ہے، پورا سمندر، سوچیں زمین سے بڑا سمندر ہے نا، وہ کئی گنا بڑا، اور وہ سارا آلودہ ہو جائے تو کتنی بڑی بڑی نیکیوں کے مواقع سامنے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اتنا بڑا لاسٹ ہو گیا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسی فرض کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کتنی بڑی محرومی ہے جس کے لیے اس دن کیسے پچھتاوے ہو سکتے ہیں۔ سوچے موازین جب کھڑے ہوئے ہوں گے، جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، کیسے انسان کتنا پریشان ہوگا کہ کاش وہ نیکی کر لی ہوتی، کاش وہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ اس وقت سوچیں جو خیر جس سے وہ دیکھ لے گا، کیونکہ بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ایمان کے ساتھ ہی جو عمل کیا جائے وہ خیر بنتا ہے نا، خواہ وہ دنیا کے دھندے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی خیر میں ہی شامل ہو سکتے۔ ایمان کے بغیر غلط نیت سے کیا جانے والا عمل، خواہ وہ بڑی نیکی نظر آ رہا وہ شر ہو سکتا ہے، وہ انسان اس وقت دیکھ لے گا۔ اب اس آیت کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ سارے اعمال جو انسان دنیا میں کر آیا ہے اسے دکھا دیے جائیں گے، وہ دیکھ لے گا کس پلڑے میں جا رہے ہیں، اس کے لیے پلس کے ساتھ ہیں یا مائنس کے ساتھ ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں۔ کچھ مفسرین اس آیت کا یہ مفہوم بھی لیتے ہیں کہ اعمال کی جزا دیکھ لیں گے۔ ہر عمل کی جزا و سزا تو ہے، حساب کتاب تو ہونا ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ ساری زندگیاں نیکی کرنے والا ہو، ایک انسان اسے ایک گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں وقت گزارنا پڑے، یا ایک مجرم جو ساری زندگی جس کی جرائم سے بھری ہوئی ہو، جو ایمان ہی نہیں رکھتا ہو، اسے اپنی ایک نیکی کے اجر کے لیے کوئی جنت کا بھی مزہ جو چکھ لے، ایسا نہیں ہے نا۔ بالکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تشریح میں فرمائی کہ اے ابوبکر، تمہیں دنیا میں جو معاملہ بھی ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو رہے ہیں آیت سن کر کہ اچھا میں وہ دیکھوں گا، اس کا بدلہ ملے گا، میری ایک چھوٹی چھوٹی جرم کا بھی مجھے وہاں دیکھنا پڑے گا جیسے بدلہ۔ تو آپ نے اطمینان دلایا کہ جو دنیا میں جو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں وہ ان کا بدلہ ہو جاتی ہیں نا، ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ یہ روایت ویسے مختلف تفاسیر میں آتی ہے، طبرانی، بیہقی اور حاکم اور بھی لوگوں نے اس کی روایت کیا،
اور ابن جریر نے، وہ بھی کوئی مفسری ہے جنہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک مومن ظلم نہیں ہوتا، جو بھی کر رہا ہے نیکی، ایک تو دنیا میں بھی اس کا صلہ مل رہا ہے اچھے رزق کی صورت میں، اور پھر آخرت میں بھی اس کی جزا ہے۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، کافر کو بھی کوئی اچھے کام کر رہا ہے اس کو اچھے بدلے یان مل جاتے ہیں، اور پھر جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے وہاں پہ حساب کتاب ہونے والے ہیں نا۔ اب اس آیت سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کیا کہ جو ایک حقیقت جو صاف نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن، ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی، اور اسی طرح ایک چھوٹی سے چھوٹی بدی کو انسان جانتے بوجھتے کر نہیں ڈالے کہ چلو چھوٹی بات ہے، کیا ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ وہ حدیث بھی یاد ہی ہوگی، کئی دفعہ ہم یاد کرتے رہے یہاں پہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھائی تھی نا کہ چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں ملا کے پورا کھانا بن گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بڑی آگ بنا سکتے ہیں نا۔ اور بھی کئی احادیث میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سمجھائی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عدی بن حاتم تائی کے جو بیٹے تھے، ان سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ سوچیں کچھ بھی نہیں ہے، کھجوری ہے، اس کا ہی آدھا ہی ٹکڑا دے دے انسان تو بھی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یا اچھی بات بھی کہنے سے کتنا آگ سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح انہی سے حضرت عدی بن حاتم سے ایک اور صحیح روایت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا اس میں کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یعنی چھوٹا سا فیور کسی کو دینا ہو، وہ بھی اس کو بھی حقیر نہیں سمجھے انسان۔ جب وقت ہے کسی وقت کر سکتا ہے کسی کی مدد، ذرا سی بھی کسی کو ذرا سا ہٹ کے جگہ ہی دے دینا، کسی کا ذرا سا کام کر دینا، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ انسان کبھی اس سے بھی کس طرح دل میں کوئی بال آیا ہوا ہے، کچھ ہے، یا سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی طرح ملنا کی اہمیت ہی نہیں اس کو ذہن میں آ رہی ہے۔ حالانکہ ہوتا بھی ہے نا کہ خندہ پیشانی سے ملے تو کیسے دوسرے انسان کتنا خوش ہوتا ہے نا، اسے ایک خوشی ملتی ہے، اور وہ ایک اتنی بڑی نیکی ہو سکتی۔ اسی طرح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی اور نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو یعنی زیادہ نہیں ہے، انسان سمجھے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، کسی کو میں کیا بھیجوں۔ آپ نے ترغیب دی کہ حقیر مت سمجھو، تھوڑا بھی دے سکتے ہو دے دو، تحفہ دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرسش ہونی ہے۔ اور ایک مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو اب ان ساری روایات سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے، یہ جو آیت جس کو اس صورت کو سوچے ہم کتنا اکثر ہی پڑھتے ہیں نا، چھوٹی صورت ہے، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہے تو آسانی سے پڑھ لیتا ہے انسان، اور کیسی بڑی اس میں یاد دہانی ہو رہی ہے جو ہمیں ہر وقت جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا، اپنے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کرنے کی فکر، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نا۔ بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہ قرآن کے مطالعے کے دوران ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں کہ ایک مومن یہ دیکھے گا کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ
فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا۔ ہر نیکی کو وہاں دیکھنا پوری جزا نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ کفارے بھی بن جائیں گے ایک مومن کے لیے، تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہیں۔ حدیث یادیں آ رہی ہوں گی، کتنی ایسی حدیث ہے نا، نماز سے کتنے گناہ معاف ہوتے، روزوں سے کتنے ہوتے ہیں، پورے رمضان کے روزے پورے سال کے گناہ معاف کر دیتے، ليلۃ القدر یا رات کی عبادتیں کتنے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو اور اسی طرح سے کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے بدیوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ کچھ نیک کام بھی کیے، لیکن وہ نیک کام اس کے فلاں فلاں برے اعمال و عقائد کی وجہ سے برباد ہو گئے، حبت ہو جاتے ہیں۔ نیکی دیکھنے میں نیکی کر رہا تھا، سوچے منافقین، مدینے کے منافقین جماعت سے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جہاد پہ تک نکلتے تھے، لیکن سب اعمال کیسے بار بار قرآن میں آتا ہے، حبت ہو گئے، ضائع ہو گئے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ان کے نفاق کی وجہ سے، تو وہ ان کے صلے سے ہی محروم رہ جائیں گے نا۔ حضرت عدی بن حاتم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں وہاں پہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا یہ بڑے بڑے گناہ؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے عرض کیا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے کہا پھر تو میں مارا گیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ سورہ انعام میں بھی بالکل وہی بات آتی ہے، بلکہ قرآن میں اور بھی جگہ کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح سے وہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے نا انسانوں کا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، یضاعف ہے ملٹیپل کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جتنی جیسی نیت سے جیسے حالات میں جو نیکی ہے اس لحاظ سے نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے، بلکہ نیکیوں کے اثرات بھی بڑھتے ہیں نا۔ ایک پیسہ خرچ کیا اس کے اور کتنے لوگوں کو توفیق ہو گئی اس کی وجہ سے، پھر کتنے بڑے بڑے کام ہو گئے یا چلتے رہے نسلوں تک اس کے فائدے، اتنے ہی ملٹیپل ہوتی جائے گی نا نیکی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے واسع ہے، بہت دینے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے، ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کس نیت سے کون سا کام کر رہا ہے نا۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے کبائر سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما بھی دے گا نا۔ لیکن یہ آیت وہی ہمیں یاد دلاتی ہے خود سے انسان بے پرواہ نہیں ہو، جان بوجھ کے چھوٹے گناہ بھی نہیں کرے، چھوٹے گناہ پہ اصرار کرنا کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر اور کیا ہو سکتا ہے، وہ تو بالکل فسق ہے نا۔ لیکن جو بچنے کی کوشش کے باوجود جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان تجنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورہ نساء کی آیت 31 ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے، وہ مٹا دی جائیں گی۔ تو کیسی خوشخبری بھی ہے۔ بڑی کوشش جو ہمیں سمجھ میں آتی کرنے کی کیا ہے، کبائر سے انسان بچے، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچے، جانتے بوجھتے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہ کرے۔ پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محتاط بھی رہے نا، اپنے اعمال کو دیکھتا رہے، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نظر انداز نہیں کر دے، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ایسا نہ ہو کہ اس کی پرواہ نہ کرے، اس کو بھی قیامت کے دن کو اس وقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب وہ سب سامنے آ جائیں گے اعمال، ان جو برے ہو گئے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ نیکیاں کر کے، استغفار کر کے، دعائیں کر کے، اللہ کے راستے میں پیسے نکال کر، راتوں کی عبادت کر کے ان گناہوں کو مٹائیں، اور نیکیاں اتنی جمع کر لیں کہ وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے نیکیوں کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو انشاءاللہ پڑھتے ہوئے یہ ساری تفصیل بھی جیسے ذہن میں ہو نا، وہ فکر دل کے اندر آ جائے جیسی فکر ہونی چاہیے، جو فکر دینے کے لیے یہ آیات اتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں، اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اثر لینے والے ہوں ان آیات کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔